आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मियां नवाज शरीफ और इमरान खान क्या अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और अवामी मसाइल हल हो रहे हैं या सिर्फ सियासत हो रही है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे न्यूज बीट में। ब्लैक होल्स कहा जाता है कि ये हमारी कायनात का वो पुरस्कार सवाल है जिसको साइंस अभी तक हल नहीं कर पाई। बस इतना पता चला है कि ब्लैक होल्स में जाकर हर चीज गुम हो जाती है। अल्फा, गामा, बीटा रेस कुछ भी इससे गुजर नहीं सकती, रोशनी भी इसमें गुम हो जाती है। कहा जाता है कि ऐसा ही हाल हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों का है। उनकी तिजोरियां, उनके मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट्स ऐसे ब्लैक होल्स या अंधे कुएं हैं जिनमें पाकिस्तानियों की दौलत जाकर गुम होती रहती है और फिर इससे कुछ निकल नहीं पाता, टैक्स भी नहीं। और सितम ज़रीफी ये है कि इसके बाद भी मुल्क व कौम की खिदमत के दावे, मईशत बेहतर बनाने के वादे, बिजली देने के रोशन ख्वाब, साथ साथ कर्जों की भयानक ताबीरें एक मजाक बनकर रह गई हैं। हर दौर में सरकारी मंसूबों के बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, इश्तहारात छापे जाते हैं। कभी शुक्रिया आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ, और अब चेहरे बदले हैं तो शुक्रिया नवाज शरीफ, शुक्रिया शहबाज शरीफ। क्यों? ये प्रोजेक्ट अवाम के पैसों से बन रहे हैं या इन लोगों की अपनी जेब से? आज भी कभी एक सूबे में और कभी दूसरे सूबे में एक से बढ़कर एक नए मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा है और इसके बाद क्या हो रहा है ये कोई नहीं बता रहा। गिडानी पावर प्रोजेक्ट अरबों रुपए से शानदार इफ्तिताह, फिर खामोशी से बंद। नीलम झेलम के ख्वाब दिखाकर वोट लिए, यूटिलिटी बिल्स में इसका सरचार्ज लगाया गया लेकिन नीलम झेलम की चार्जिंग नहीं हो सकी। नंदीपुर चल भी गया, बंद भी हो गया, एजाजात तो दे दिए, सम्राट अवाम को नहीं मिल सके। कहा जा रहा है कि ये सूरत हाल मायूस कुन है। पाकिस्तानियों के जहनों में कई सवाल जन्म ले रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर वोट से किसी को भारी मैंडेट देकर गवर्नेंस में तब्दीली नहीं लाई जा सकती, करप्शन को नहीं रोका जा सकता, एहतसाब नहीं किया जा सकता, और अगर लॉन्ग मार्च, धरने और एहतजाज भी कोई तब्दीली लाने में नाकाम रहे हैं तो फिर पुरुमीद रहने के लिए क्या वजह बाकी रही है? क्या पाकिस्तानियों को ऐसा सोचना चाहिए या अभी भी पुरुमीद रहना चाहिए? अभी भी कोई उम्मीद की किरण है? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मशहूर और मानूफ दानिश्वर जनाब हसन निसार साहब। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज बीट। हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हसन निसार साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नून लीग और इनका जो तर्ज हुकूमत है, जो तरीक़ाकार है हुकूमत चलाने का, उस पर आप खासी तनकीद करते रहते हैं सर। लेकिन अभी जो एक सर्वे आया है कुछ दिनों पहले, उसके मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर और पुरएतमाद लीडर हैं और नून लीग मकबूल तरीन जमात है। तो हसन निसार साहब, ये कैसे? मैं सर्वेज वगैरह को मानता नहीं जी, और कॉमन सेंस के थ्रू बंदा जान सकता है कि जो इनके साथ हशर हुआ है इधर 1 to 2 में, एक सीट गंवा ली है, दूसरी इन्होंने 1200 वोट्स 2400 वोट से कहते जीती है जी। तो अगर उन 2400 में से 1200 सिर्फ अलीम खान को मिल जाते तो दे वुड हैव लॉस्ट दैट सीट। मतलब अब लाहौर इनका, कहते थे ना, ये इनका किला है और अब ये किला कच्चे कोठे जैसा रह गया है। अच्छा, अब अगर इन्होंने कश्मीर का मामला सुलझा लिया होता या वो पाइपलाइन में दिखाई दे रहा होता कि वो सुलझाव की तरफ जा रहा है, इकॉनमी इस मुल्क की, इसमें कोई तोप चल गई होती, बेरोजगारी, गुर्बत, ये वो सारा। अच्छा, लोड शेडिंग का खात्मा हो गया जो उन्होंने 6 महीने में या साल में करना था, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया होता और इस तरह का सर्वे आता तो मैं डेफिनेटली मान लेता। अब प्रॉब्लम यह है कि इनके 2.5 साल हुकूमत और 5 साल पंजाब के डालने, उसमें सिर्फ एक ढंग का काम हुआ है, वो है ज़रबे अज़्ब जी। और पूरी दुनिया जानती है, एकेडमिकली आप जो चाहे कह लें, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ज़रबे अज़्ब का फैसला किसने किया और सर धड़ की बाजी लगा के उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। जी जी। सो इन्होंने सवाए
मेट्रो के वो नंगीपुर जिसे मैं कहता हूँ नंदीपुर का, कायद आजम सोलर का, रजोआ चिन्योट का ड्रामा, फिर ये रिसेंटली भिक्की का ड्रामा, फिर ये एलएनजी का, मतलब इतने स्कैम्स, इतने स्कैंडल्स, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि ये राहील शरीफ साहब से भी ज्यादा करार पाए। मेरे नजदीक ये सर्वे एक फ्रॉड है, मन घड़त किस्म का सर, आप सर्वे को नहीं मानते? नहीं, नंबर वन मैं मानता नहीं, नंबर 2 इसमें लॉजिक कोई नहीं, नंबर 3 सर्वेज में बहुत ज्यादा मनूवरबिलिटी के, एंगलिंग के चांसेस होते हैं। मुझे नहीं पता, ठीक है, ये जहालत पे मबनी है, ये एंगलिंग पे मबनी है, बदनीयती पे मबनी है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज चेक करो, अगर आप गलियों में सड़कों में चल फिर के खुद कर लें, हमें भी अल्लाह ने टांगें दी हैं, जबान दी है, तो पता लग जाएगा आपको कि ये बिल्कुल ही बोगस है। दो बातें यहाँ पे देखें, अगर आपने कहा सर्वेस को नहीं मानते, इस वक्त में ये जो सर्वे आया है, फिर इसका क्या मकसद है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मायूसी पैदा करना, बल्दियाती इंतखाबात में कोई ग्राउंड हमवार करना, नून लीग की गिरती हुई साख को कोई मसनूई सपोर्ट देना, या कुछ और? एक बात हसन निसार साहब। सर, दूसरी बात, आप नहीं मानते, लेकिन कुछ देर के लिए फर्ज कर लीजिए कि ये सर्वे ठीक है, तो मियां नवाज शरीफ साहब को जो ये क्रेडिट दिया जा रहा है मकबूल तरीन लीडर का, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये इनके कारनामे जो थोड़े बहुत अभी आपने भी बताया और आगे इसका जिक्र करेंगे, या फिर ऑपोजिशन की कमजोरियां हैं ये? नहीं, इनके तो पल्ले कुछ नहीं है। ऑपोजिशन अपनी जगह पे जहां जहां उन्होंने गलतियां की हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त। उससे ये तो हो सकता है कि उनका पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो रिटार्ड हो जाए, उसकी स्पीड कम हो जाए, या वो थोड़ा श्रिंक हो जाए। उसका एडवांटेज इनको नहीं मिल सकता। उसकी वजह ये है कि इनके डिस्क्रेडिट पे इतने ज्यादा स्कैंडल्स हैं, इनका मजाक उड़ता है। कभी आप सोशल मीडिया पे देखो इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो रिस्पेक्टेबिलिटी, पॉपुलैरिटी नाम की चीज इनके पल्ले कोई नहीं है। बाकी ये चिमटे हुए, और सर्विस वर्विस कराना जो है ये मीनिंगफुल है, लेकिन एक काम के ये माहिर हैं जी, ये प्रोपेगेंडा को बहुत खूबसूरत तरीके से बरतते हैं, जो ना पीपल्स पार्टी को कभी नसीब हुआ, ना जमात इस्लामी को। एमक्यूएम थोड़ी मैच्योर थी इस मामले में, लेकिन उनमें भी इतनी क्रिएटिविटी नहीं थी जितने क्रिएटिव तरीके से ये मीडिया को। सर, तो क्या फिर इसको भी, ये इस तरह के सर्वेस को भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा कह सकते हैं? और एक बात सर, ये आप देख रहे हैं इश्तहारात में हाफ पेज के, ये जो हुकूमत के इश्तहारात हैं और ये जो टीवी पे एड्स चल रहे हैं, सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, और ये इफ्तिताह पर इफ्तिताह हो रहा है, फीते कट रहे हैं, पैकेजेस दिए जा रहे हैं, तो आप इनको इनके कारनामे नहीं कहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं ये टीवी पर बैठकर तनकीद करने वाले हैं ना, ये सिर्फ एक तनकीद ही कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पूछते हैं सर कि बताइए और क्या होती है डिलीवरेंस, किसे आप लोग डिलीवरेंस कहते हैं? ये नहीं है तो देखें, ये अल्टीमेटली पारस, ये सब पोरस के हाथी हैं, ये सब कुछ बाउंस बैक करेगा। उसकी वजह है कि ये वो मुल्क नहीं है जो आज 8-10 साल पहले था। लोगों में शऊर की सतह बहुत बुलंद हो गई है। इनकी ढिठाई का आप अंदाजा लगाएं कि लाहौर का इलेक्शन प्रैक्टिकली ये हार चुके हैं जी। अंदर से ये पैनिक कर चुके हैं, इनके आसाब बर्बाद हैं, ये अननर्व हो चुके हैं। मैं ज़ाती तौर पे बहुत सी अंदरूनी इनकी मीटिंग्स की कार्रवाइयों से वाकिफ हूँ, लेकिन ये पोज ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्होंने बहुत बड़ी तोप चला दी है। ये लोगों को कंफ्यूज करने की एक और एफर्ट, वो जो कह रहे हैं कि जी और डिलीवरी क्या होती है और ये क्या होता है, वो एक बोगस एक स्टेटमेंट है ना। मैं तो नंदीपुर से, देखें, ये एक और तरह की ढिठाई है कि आप अपने छोटे भाई को, जो मुल्क के सबसे बड़े सूबे का 7.5 साल से हुक्मरान है, आप उसके स्टेटमेंट को कंप्लीटली डिसोन करके उसको झूठा करार दे रहे हैं, ये कह के कि मैंने तो कभी 6 महीने की बात नहीं की थी। यमला जट नहीं होता जैसे जी, वो कहते कोई दिखा दे, ये यमले जट और यमले बट बिल्कुल नहीं, गलत है। इन्होंने साल का 6 महीने का कमिटमेंट किया, और आप कैलकुलेट करें, आप ये कौम भी कैलकुलेट करे कि इन्होंने इनके 6 महीने और साल का मतलब है 2018 कह रहे हैं, इनके 1 साल का मतलब था 2018 जी जी। और अगर 2018 को 6 महीने और 2018 के मयार पे उसको पैमाना बना के परखें, तो अगर ये रह गए खुदा ना खास्ता, तो लोड शेडिंग फिर तकरीबन 25 से 30 साल में, प्योर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। सर, आपको कोई शक है कि ये नहीं रह पाएंगे 2018 तक? क्योंकि वो तो बिजली पे अगला इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं हसन निसार साहब, इनके अज़ाइम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें जिस तरह मंसूबों का इफ्तिताह, लगता है कि सरप्लस बिजली हो जाएगी हमारे पास और हम दूसरों को देने लगेंगे।
دیکھیں اگر یہ سب کچھ اچیو کر لیتے ہیں دین دے ہیو ایوری رائٹ اینڈ ایوری ریزن ٹو کنٹینیو. اگر یہ ڈلیور کرتے ہیں نہیں ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ سیاسی معنوں میں ان کا نام و نشان مٹا دیں. میں تو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی تبدیل کرتے رہو. بہتا پانی پاک ہوتا ہے, جو پانی رک جائے وہ ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح زمین کو جسے لینڈ پریپریشن ہم کہتے ہیں, فصل اگانے سے پہلے ہم سب سے پہلے کون سا کام کرتے ہیں؟ ہم ہل چلاتے ہیں, ٹریکٹر چلاتے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے زمین کو اوپر والی زمین کو نیچے والی اس میں اوپر نیچے کرنا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے یہ نون لیگی اور یہ پیپلز پارٹی والے انہوں نے اس قوم کا خون تو چھوڑیں, اس کی ہڈیوں سے گودا تک کشید کر لیا ہے انہوں نے. اور ڈھٹائی کی انتہا یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی جمہوریت کے چیمپئن ہیں, میاں صاحبان بھی جمہوریت کے چیمپئن ہیں, جمہور کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. سر لیکن یار کو خوف خدا کرو, اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے. جب آپ جمہوریت کہتے ہو تو میں 5000 بار یہ ماتم کر چکا ہوں, جمہوریت نکلا ہے جمہور سے. جمہور کا مطلب ہے عوام. ایک دن میں 3 خودکشیاں عورتیں خود سوزیاں کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, پرسان حال کوئی نہیں. تھانے کے ساتھ ایک بندے نے خودکشی کی, ایک نے اپنا رکشہ جلا کے اپنے آپ کو آگ لگا لی, کئی بچے کھلے مین ہولز میں گر کے مرتے ہیں. وہ بندہ خدا جس ریسٹورنٹ میں جاتے ہو گندگی کا ڈھیر نکلتا ہے, خود بتاتے ہیں لوگوں کو. سر آپ ایک اچھا کر رہے ہیں, میں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. تو یہاں ٹھیک کیا ہے؟ سر آپ ایک دانشور ہیں, ایک سکولر ہیں. دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ جو دانشور یا سکولر ہیں انہیں چیزیں صورتحال زیادہ بہتر پتا ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایک عام آدمی کے. لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں سر, یہ عام آدمی کو پتا نہیں چل رہا ہے یہ جمہور کیوں سوئی ہوئی ہے. 70 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے, یہ سیاست ایسے ہی چلے جا رہی ہے. سر اس جمہور کو شعور نہیں آئے گا؟ دیکھیے یہ بڑا یہ سلو موشن میں چلنے والا کام ہے. یہ 1000 سال کی غلامی کے خوفناک اثرات ہیں. 1000 سال کی غلامی جسے کہتے ہیں نا کہ مسلمان حکمران تھے. مسلمان حکمران نہیں تھے وہ. لوگوں ہوش کرو اور سوچو, اگر 2015 میں تمہارے حکمران آج جب یہ دنیا سکڑ کے اتنی سی رہ گئی ہے, اگر تمہارے ساتھ اتنا بربریت کا جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں, تو جو سو کالڈ مسلمان حکمران تھے 1000 سال 700 800 600 500 سال پہلے, وہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ مسلمان غلام چلا آ رہا ہے برے صغیر کا 1000 سال پہلے. ایک لفظ عربی کا ہے جو شوہر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں خصم, مخاصمت, یعنی دشمنی اسی سے ڈرائیو کیا گیا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ پتا کر لیں, قوم پتا کریں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جنہیں ہیروز ہمیں بتایا جاتا ہے وہ کتنے بڑے ویلنز تھے. شیر شاہ سوری نے لوگوں کے بارے میں کہا تھا, یعنی میرے بارے میں کہا تھا, لیٹس پٹ اٹ دس وے, کہ اس خطے کے لوگ عجیب ہیں جو ہر جانے والے کو گالی دیتے ہیں اور ہر آنے والے کی خوشامد کرتے ہیں. یہ ایک غلام روحوں کا, غلام ذہنوں کا, تو یہ جاتے جاتے جائے گا. 1000 سال کا مرض, یہ اس کو کچھ ٹائم لگے گا. اور میرا خیال ہے کہ لوگوں میں پہلی لہر شعور کی, میں نے تو یہ 1-2 کے الیکشن میں چیزوں کو سر آپ دیکھیں عوام کے شعور کی بات کر رہے ہیں. سر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, آپ نے دیکھا آج کل اپنی پرفارمنس پہ بڑا وہ زور دیتے نظر آتے ہیں, اور اس پرفارمنس پہ 2018 کا الیکشن جیتنے کی وہ توقع کر رہے ہیں. سر لیکن اگر عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے تو کیا یہ عوام کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ کاسمیٹک کاموں کے ذریعے یہ 2013 کا الیکشن پھر جیت لیں گے؟ یہ ڈیفینیٹلی عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں, اور عوام نے بار بار بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے. ورنہ یہ لوگ حکمران ہوتے ہیں. خوف خدا کریں, بندہ کانپ اٹھتا ہے. اس لیول کا ٹیچر ہو یا مینیجر ہو, بندہ جاب چھوڑ جائے. اگر آپ اخبار میں کام کرتے ہو, اس لیول کا بندہ کہتے ہیں یار یہ اچھا میں رپورٹنگ کر رہا ہوں, یا میں نیوز روم میں کام کر رہا ہوں, یا میں میگزین سیکشن کا آدمی ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ تو بہت ہی بلو ایوریج آدمی ہے, میں بھوکا مر رہوں گا لیکن میں نہیں کام کروں گا. ایسے لوگ آنے کا مطلب, زرداری کی حکمرانی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا تھا جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. سو آپ سارے زرداری ہیں اور آپ سارے نواز شریف ہیں. اپنے جیسے لوگ آپ کو پسند آتے ہیں, اور امیجیٹ آپ اپنی آئندہ نسلوں کو گروی ڈال دیتے ہیں اپنے امیجیٹ مفاد کے لیے. یہ الیکشن پہ جب لوگ ناچ رہے تھے تو میں کچھ دوست ساتھ بیٹھے تھے, تو میں نے کہا یہ قیمے والے نان ناچ رہے ہیں.
یہ بکا ہوا آئی ڈی کارڈ ناچ رہا ہے. ٹھیک. یہ چند ہزار روپے کی بالکل. بخشش ٹپ ناچ رہی ہے, گھی کے ڈبے ناچ رہے ہیں. لیکن لوگ بالکل. بہرحال آہستہ آہستہ. بالکل. جی تو پھر یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ جیسا منہ ویسی ہی چپیڑ, جیسی ہی قوم ہے ویسے ہی حکمران ہمارے سر کے اوپر ہیں. سر لیکن نون لیگ کی تو بات ہم کر رہے ہیں, آگے بھی ہوگی, لیکن کچھ تجزیہ کار ہیں نا, وہ عمران خان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں چونکہ نئے ہیں اس لیے غلطیاں کر رہے ہیں. حسن نثار صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کچھ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ رہے ہیں سر؟ اور دوسری بات جو بڑی اہم, آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف میں کتنی تیزی سے لوگ شامل ہو رہے ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ معیار کا خیال نہیں رکھ رہے, انہوں نے بھی لوٹوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں. تو کیا یہ ٹرینڈ پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہے؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں, یہ اتنی احمقانہ, اتنی جہالت والی بات ہے جس پہ عمران بڑی دیر ڈٹا رہا, اور میں نے کئی دفعہ اس پہ بحث کی. بات میری غور سے سن لیں. جی. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف نیٹ کلین لوگ چاہیے, اس کے اندر اتنی غیرت اور اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ پھر وہ کھڑا ہو کے سٹیج پہ کہے کہ جو کم تولتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو ملاوٹ کرتا ہے, جو رشوت لیتا ہے, جو رشوت دیتا ہے, مجھے اس کا ووٹ بھی نہیں چاہیے. کیسی بات ہے کہ آپ کو ارد گرد فرشتے چاہیے؟ وہ ایسے نہیں ہوتا بھائی. میں نے خود عمران سے سال ہا سال یہ اس پہ بات کی کہ بھائی آنے دو, اگر تم نے لانے ہی فرشتے ہیں جو کہ اس ملک میں نہیں ہیں تو پھر تمہارا کیا کمال ہے. میں بچے جاتے ہیں اگر ایڈمیشن کے لیے کسی سکول میں, وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیسٹ لینا, تو میں نے ایک بار ایک ٹیچر سے کہا, میں نے کہا بات سنو, اگر لینا ہی تم نے قابل بچہ ہے تو تم چک مار رہی ہو یہاں. خوبصورت بات تو یہ ہے کہ اگر بچہ بلو ایوریج ہے تم اس کو لو, اس کو ایجوکیٹ, اس کو طاقتور بناؤ. سو اگر آپ نے فرشتے لینے ہیں تو عمران خان صاحب سے بندہ پوچھے کہ بھی آپ کا کیا کمال, لیکن نہیں, میری بات سنیں. جی. خوبصورت بات یہ ہے, دیکھیں ہمارے آقا کی سنت ہے یہ بھی, انہوں نے نہیں قدغن لگائی تھی. ہاں, آنے کے بعد تم کیسے بہیو کرتے ہو اس کے لیے تم بھی جواب دہ ہوگے اور بطور لیڈر میں بھی جواب دوں گا. جی. یہ کہنا کہ جی وہ آ گئے فلانا, ان کو موت پڑتی ہے ہر نیا بندہ جب وہاں جاتا ہے. اب باتیں بکنے کو کیا ہے, جو مرضی بک لو. کتنا کچھ انہوں نے علیم خان کے بارے میں نہیں کہا, کوئی ایک ثبوت. وہ 7.5 سال سے تم حکمران ہو, اپنی زبان سے کہہ رہے ہو یہ قبضہ گروپ ہے, 1 انچ ناجائز قبضہ تم ثابت نہیں کر سکے. کوئی شرم حیا نہیں آتی انہیں بات کرتے ہوئے. جہانگیر ترین کے بارے میں کیا مطلب, بھائی کچھ تو بات کرو, بھلے عدالت تمہاری بات نہ سنے اور وہ کیس جیت جائے. یہ بلیم گیم. اچھا, میں ان کے بارے میں میرے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں, زرداری صاحب کے بارے میں بھی کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ قوم اگر ذلیل و رسوا ہو رہی ہے تو پھر انہی کا کوئی قصور ہے, چونکہ ثبوت تو زرداری صاحب کے خلاف بھی کوئی نہیں, فلاں کے خلاف بھی کوئی نہیں. بھائی موو تو کرو. اصل بات کیا ہے کہ جو آدمی بیونڈ ہز نون مینز زندہ رہ رہا ہے وہ چور ہے. میں سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. اگر میری انکم کے ساتھ میرا لائف سٹائل میچ نہیں کر رہا تو کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے صرف اتنا آپ پوچھیں کہ تمہاری نون انکم اتنی ہے, لائف سٹائل تمہارا ایسا ہے, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. تمہارے پاس کہنے کو کچھ ہے؟ اگر میں بتا سکتا ہوں سبحان اللہ, ورنہ مجھے الٹا لٹکاؤ. لیکن یہ فیصلے میرا خیال ہے عدالتوں میں نہیں ہونے, یہ سڑکوں پہ ہوں گے جب بھی ہوں گے. سر آپ نے سڑکوں کی بات کی, ثبوت ان کے بارے میں بھی پارس کوئی نہیں. ثبوت تو پھر آصف زرداری صاحب کے بارے میں بھی کوئی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. کس منہ سے کتنی بے حیائی کے ساتھ ہم لوگ اٹھ کے آصف زرداری کے بارے میں بات کر دیتے ہیں. کیوں؟ پھر جس کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوا اس کے بارے میں بات کرنے والا آدمی لن. سر ثبوت کی بات تو نہیں کرنی چاہیے نا سر. حسن نثار صاحب, دوسری یہ ہے, نہیں میں پی ٹی آئی نے ثبوت دیے سر, وہی تو بات رہا ہوں. نہیں میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ نا جی غلط ہے. دوسرا کیا ہے اس پہ غور کرو نا, جو ماڈل آپ کو اچھا لگتا ہے لے لو. دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی نون انکم, یعنی جو میری وہ انکم جو ریکارڈ پہ ہے, جس پہ میں ٹیکس دے رہا ہوں, جو ریکارڈ پہ ہے, بینکس میں موجود ہے, کہاں سے آئی ہے, کہاں خرچ ہوئی ہے, کہاں خرچ ہوئی آپ کا ایشو نہیں ہے. اگر تو میرا لائف سٹائل اس کو بالکل میچ کر رہا ہے
اگر میرے اخراجات 10 لاکھ روپے مہینے کے ہیں اور میری انکم 30 ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ اور وہ نون ہے. لیکن اگر میرے اخراجات 5 لاکھ روپے مہینہ ہے اور میری نون انکم 2 لاکھ ہے تو میں چور ہوں. سر اس میں صرف سیاسی طبقہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ میں اس میں ٹیکس بھی نہیں دے رہا. اس میں تو سارے طبقات شامل ہیں سر. اس میں صرف ہم سیاستدانوں کی تو بات نہیں کر سکتے، وہ ایک ہی طبقہ تھوڑی ہے اس کے اندر صرف. سنیں ایک منٹ یہاں پلیز کریکٹ یور سیلف پارس پلیز. جی بات سنیں، میں اور آپ کسی کا ووٹ لے کے نہیں آئے. آپ جہاں بیٹھے میرٹ پہ بیٹھے ہو، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اپنے میرٹ پہ بیٹھا ہوں. جو جنرل بنتا ہے، جو جج بنتا ہے، جو آرٹسٹ بنتا ہے، جو پوئٹ بنتا ہے، جو رائٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، وہ اپنے بلبوتے پہ اپنی قابلیت کے زور پہ ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. سو اس سے اتنا گلا مجھے نہیں ہے. یہ وہ بدماش طبقہ ہے جو لوگوں کی وجہ سے وہاں ہوتا ہے اور لوگوں کو لوٹتا ہے. ڈاکٹر تو اپنی حق کے زور پہ، اپنی محنت، اپنی ذہانت، اپنی قابلیت کے زور پہ ڈاکٹر بنتا ہے. کوئی جنرل بنتا ہے، کوئی جج بنتا ہے، کوئی جرنلسٹ بنتا ہے. اس نے تو لوگوں کا کچھ نہیں دینا. وہ اگر لوگوں کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے، بات تو وہ بھی بری ہے، لیکن یہ تو پیداوار ہی لوگوں کے ووٹ کی ہے. ٹھیک سے جب ایسی بات ہوتی ہے نا تو پھر نون لیگ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے کہتی ہے کہ عمران خان ہے نا، یہ وقت کے ساتھ ریس کر رہے ہیں. جو بات ابھی آپ پہلے کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ان کی عمر بڑھ رہی ہے نا، اس لیے ان کو وزیر اعظم بننے کی بہت جلدی ہے. احتجاج پہ احتجاج ہو رہا ہے، کام تو کوئی کر ہی نہیں رہے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں بات سنیں، پاپولیرٹی اور عزت کے اعتبار سے عمران خان مدتوں سے اس ملک کے کسی بھی سو کالڈ منتخب وزیر اعظم مائنس ذوالفقار علی بھٹو پر ہے. وہ زیادہ باعزت، زیادہ مقبول، زیادہ باوقار. وہ خود بھی کہتے ہیں. کہنے کو کیا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، جی وہ میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بندہ بچیوں سے بات کر رہا ہوں ویسے بھی. اچھا سر یہ بات دیکھیں، جو عمر کی ہم نے بات کی، ان کے حسن نثار صاحب، کوئی ایک یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ دیکھیں ان کی قیادت اب یہ اوور ایج ہو گئی، یہ بوڑھی ہو رہی ہے نا، تو 10 سال میں یہ پولیٹیکل پارٹیز پھر کہاں کھڑی ہوں گی؟ کیا نئی قیادت کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں، اول تو ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو. جی دس از ناٹ کریکٹ. ناٹ دیٹ آئی ہیو entered my 60s، اس لیے نہیں میں یہ بات کر رہا. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے جو پولیٹیشینز ہیں آپ دیکھیں، یہ 60 کے لگ بھگ جا کے تو لوگوں میں جینولی میں سمجھتا ہوں، میں اس پروسیس سے گزرا ہوں. سر میں 10 سال کی بات کر رہی ہوں. خاص طرح کی میچورٹی. جی ہاں 10 سال کے بعد تو obviously وہ جو کہتے ہیں نا، نہیں وہ جو کہتے ہیں نا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اس میں کوئی چاہے نہ چاہے، میاں صاحب چاہے نہ چاہیں، زرداری صاحب چاہیں نہ چاہیں، عمران صاحب چاہیں نہ چاہیں، میں آپ چاہیں، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. سر لیکن ایک سیکنڈ، ایک سوال حسن نثار صاحب. سر دیکھیں آپ نے کہا یہ ہونا ہے، سوال یہ تھا کہ 10 سال بعد کہاں کھڑی ہوں گی. اور سر یہ دوسری یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے ہاں، تو المیہ یہ ہے نا کہ یہ شخصیت کے گرد گھوم رہی ہیں. اگر وہ شخصیت کو آپ نکال دیں گے، چاہے آپ 10 سال بعد نکال دیں، تو یہ ان کی بنیادیں ڈھہ نہیں جائیں گی سر؟ یہ اپنی اصل شکل میں ہوں گی پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز؟ حال آپ کے سامنے ہے ان سب کا. بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے آپ نے. جو ہم لوگوں پہ پھٹکار ہے نا، ہم لوگوں پہ، اس کی چند وجوہات ہیں. جی کچھ مت ہے اور کچھ یہ کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، ہمارا مذہب نہیں ہے ہمارا دین ہے، اس میں بت پرستی شرک ہے. جی بالکل. لیکن ہم شخصیت پرست ہیں، ہم شخصیت پرست ہیں جو بت پرستی سے زیادہ خطرناک بات ہے. یہ میاں صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ زرداری صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ فلانے صاحب ہیں. ایسے لوگوں پہ پھٹکار تب تک جاری رہے گی جب تک یہ شخصیات کی پوجا سے باہر نہیں نکلتے، لوگوں کو میرٹ پہ نہیں رکھتے، اور جب تک ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ نہیں جاتی کہ یہ جو فلانا صاحب ٹمکانا صاحب ہے، یہ چپڑاسی ہے ہمارا، اس کو ہم نے بطور کوک ہائر کیا ہے، اس کو ٹھیک کھانا بنانا چاہیے، یہ چوکیدار ہے، یہ ملازم ہے ہمارا. ویسٹ میں they don't take them seriously. جی وہ ان کو اپنے ملازموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو دیوتا دیویاں نہیں بناتے. ہمارے یہاں پرابلم وہ ایک ٹائم کے بعد دوسرا بناتے ہیں لوگ. لیکن اس سے آؤٹ گرو کریں گے، لوگ کر رہے ہیں، سلو سفر آہستہ ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ سلسلہ آگے جائے گا بہتری کی طرف. ہم شاید نہ دیکھ سکیں بہتر ماحول، بہتر معاشرہ. مجھے تو سچی بات ہے، کمینی سی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں صورتحال ظاہر ہے بہتر ہوگی.
دکھ مجھے پرسنلی اس بات پہ میرا پڑنا زیادہ کہ یار میری زندگی بیکار ہی گئی. مطلب ہم کہتے ہیں چیری پکنگ ٹائم. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ارلی 60s میں ہم تو ساری میرا ایج گروپ, تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, یہ ساری میانی صاحب کی سواریاں ہیں. کسی نے ٹکٹ لیا ہے, کسی نے ٹکٹ نہیں لیا, لیکن ہے میانی صاحب کی سواریاں ساری ان کے باہر. لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ لوگ اس گندی اور غلیظ دلدل سے نکلیں کہ اس کے بعد اس کا وہ بجو سا بیٹا آ جائے گا, اس کے بعد اس کا لونڈا آ جائے گا, اس کے بعد اس کی لونڈیا آ جائے گی. نکلو سر, اس کے لیے پارٹیوں کو مضبوط ہونا پڑتا ہے. اولادوں کے پارٹیاں مضبوط ہیں حسن نثار صاحب, آپ امید تو آپ کو اچھی ہے سر, اس کے لیے پارٹیاں بھی تو مضبوط ہوں. نہیں, پاکستان میں تو سچی بات ہے پولیٹیکل پارٹی نام کی کوئی چیز نہیں, یہ بیسیکلی میفیاز ہے. یہ جس پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں وہ تو بالکل ہی کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے, قانون بیچارہ للو پھتو صاحب پروسیس سے گزر کے براک اوباما کے بارے میں مطلب کو تصور بھی کر سکتا ہے پاکستان جیسے ملک. جی سر, مجھے بریک لینی ہے. میرا خیال اور 500 سال نہیں ہوگا یہاں. سر مجھے بریک لینی ہے, لیکن میں 2 باتیں آپ سے ضرور پوچھوں گی, پہلے آپ وہ بتائیں پھر میں بریک لوں گی, چونکہ ابھی بات اسی لائنز پہ چل رہی ہے. سر یہ نون لیگی جانشینی آپ سن رہے ہوں گے حسن نثار صاحب, بڑی بات ہو رہی ہے. سر یہ آپ کے خیال میں یہ حمزہ شہباز کے پاس جائے گی یا مریم نواز کے پاس, یا یہاں اختلاف ہو سکتا ہے اور پھر ہم یہاں بھی کوئی 2 مسلم لیگ دیکھ سکتے ہیں, مسلم لیگ نواز اور مسلم لیگ شہباز؟ ٹھیک ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر, کس کے پاس جا سکتی ہے یہ؟ ابھی ہم بریک پہ نہیں گئے, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, اس کے بعد بریک لوں گی. اچھا میرا خیال تھا کہ اچھا بات سنیں. الیگزینڈر دا گریٹ, سکندر اعظم جب ڈیتھ بیڈ پہ تھا تو اسے کسی نے پوچھا کہ دنیا کی وسیع ترین سلطنت الیگزینڈر کس کے لیے چھوڑے جا رہے ہو؟ اس کا جواب سن لیں, آپ کو سارے جائیں گے. اس نے کہا تھا ٹو دا اسٹرانگیسٹ, یعنی سب سے جو تگڑا ہوگا وہ لے جائے گا. فٹسٹ ٹو سروائیو. اور تگڑا ٹھیک, جو زیادہ طاقتور ہوگا ذہنی طور پہ, جس کو جو بہتر پلان کرے گا, جو بہتر ایکٹ کرے گا, تو جن کے کھاتے میں ابھی سے بدنامیوں کے پہاڑ لکھے جا رہے ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتا. ٹھیک سر, میں بریک لے لوں. لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے, وہ بعد میں شیئر کروں گا. اچھی خبر بھی آپ سے سنتے ہیں اور بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ذرا پیپلز پارٹی اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی حسن نثار صاحب کی رائے جانیں گے. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا حسن نثار صاحب, بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے تھوڑی سی اس پہ اور بات کرنا چاہوں گی. آپ نے نون لیگ کا بتایا, پیپلز پارٹی کی جو کیفیت ہے سر وہ بھی آپ کے سامنے ان کی صورتحال. کہا جاتا ہے کہ کچھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کہتے ہیں کہ بلاول کو با اختیار کیا جائے, کچھ انکلز اور آنٹیز سے جان چھڑائی جائے جو نہیں ان کی جان چھوڑ رہے ہیں, زرداری صاحب پارٹی سے پیچھے بلکہ بہت پیچھے ہٹ جائیں. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بلاول اگر با اختیار ہو جائیں تو ریوائول ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا؟ مجھے سچی بات ہے یہ ضائع کر چکے ہیں بلاول کو. اگر کوئی معجزہ ہو جائے, کوئی سپر اسٹریٹجی, اس کا کوئی ری لانچ کو بہت بہتر, باوقار اور لوگوں کتنی دفعہ لانچ کریں گے یہ جتنی بار بھی انہوں نے کیا ہے, انہوں نے بہت ہی بھونڈے. اس طرح تو آپ یقین کرو کہ کپڑے دھونے والا صابن اس طرح اتنی غیر ذمہ داری اور بھونڈے اور بھدے طریقے سے لانچ نہیں کیا جاتا جس طرح انہوں نے بلاول کو لانچ کیا ہے. اب میں نے آپ سے بات کی تھی کہ شاید ایک کوئی تھوڑی اچھی بہتر خبر ہے, وہ مجھے نہیں پتا, افواہ ہے خبر ہے, لیکن میں نے اخباروں میں ہی ظاہر ہے دیکھا ہے, مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی علم نہیں ہے, کہ فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو ان کو لانچ کرنے کا سوچا جا رہا ہے. سو وہاں بھی اگر یہی اسی طرح کی لانچنگ ہوئی تو نتیجہ پھر اسی طرح کا نکلے گا. لیکن اگر انہوں نے سینسبلی لانچ کیا ہے تو میرے لیے یہ امید کی کرن, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پھٹی پرانی پیپلز پارٹی ہے, جو اب زرداری گروپ ہے بیسیکلی, پارٹی اس کو کیا کہنا, ٹھیک ہے, پارٹی تو بہت لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرانا دور ہے کہ آ گیا اور چھا گیا, ایسا ہو سکے گا پھر؟ نہیں, اب اس طرح نہیں ہوگا. اور لوگ, خدا کا واسطہ اس ملک کے لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ تم آدھی صدی نہ برباد کرو, ایک موقع دو, بس اٹھا کے باہر پھینکو, جیسے کچرا اپنے گھر کا, جیسے اپنے گھر کا کچرا باہر پھینک دیتے ہو نا,
تو جو پولیٹیکل لیڈر جو پولیٹیکل پارٹی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتی ہے وہ آپ کا گھر ہے پاکستان، آپ کا گھر ہے یہ، اس کا یہ کچرا سینے سے لگا کے نہ رکھیں، ان کو اس گندگی کی ٹوکری میں پھینکیں اور کسی کو لمبے چالے. اب یہ ہے کہ نئی پیپلز پارٹی اگر فاطمہ بھٹو اور یہ اگر ینگسٹرز لے کے نکلتے ہیں اور وہ ٹیک آف ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 50 سال قوم کے عشق میں یا پی ٹی آئی کے چکر میں عمران خان کے چکر میں ضائع کرتے ہیں آپ پاکستان کے 50 سال. آپ اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. ایک موقع دیں عمران کو، اگر آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے کہ یس ٹھیک ہے تو پھر چلاؤ کام، نہیں فرق کرو. کوئی ویکیوم کریے گا تو کوئی اور اگلا آئے گا نا، یا جن چپا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا حسن نثار صاحب، ابھی آپ نے بلدیاتی انتخابات کا بھی ذکر کیا تھا، تو سر بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں، کیا نون لیگ کو کوئی آپ سمجھتے ہیں سرپرائز مل سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ آپ یقین کریں اگر چودھری سرور جیسے بندے کو، جو اس دفعہ دیکھیں یہ ہیں بازیگر، یہ نون لیگیاں جو ہے نا یہ بڑے، میں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کا بیک گراؤنڈ پنجاب کا ہے کہاں کا ہے، میں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کھوچل. یہ محلات، یہ گلیوں سے، رام گلی گوال منڈیوں سے نکل کے محلات میں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. ان کے یہ جگاڑی ہیں، بہت بڑے جگاڑی ہیں، ان کو سب پتہ ہے اور یہ سسٹم کے اندر دور تک گھسے ہوئے ہیں. ان کے ایک دو کرتب اب کھلے ہیں جو چودھری سرور کو پہلے نہیں پتا تھے. اب اگر چودھری سرور کے پاس فریڈم ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی اور وہ کیا لوگ ہیں، یا جیسے 5-4 سیٹوں پہ، چار کم از کم سیٹس پہ شاہ محمود قریشی نے بنگیاں ماری ہیں، پارٹی کو مروایا ہے، بلیک میل کیا ہے، ورنہ میں تھوبڑا سجا کے میں جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں نہیں جاتا، لیکن ظاہر ہے بے شمار جاننے والے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں. اس طرح کی بونگیاں اکاڑے گی. بونگی اتنی بہت بڑی تھی لیکن وہ کس کا کمال ہے. بالکل ٹھیک. بلدیاتی انتخابات میں اگر قابل ذکر رزلٹ نہیں ملتا پاکستان تحریک انصاف کو تو پھر ہم تیار ہو جائیں، پھر ایک نیا شور ہوگا، شور مچے گا دھاندلی کا کہ دھاندلی ہو گئی ہے. نہیں پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. اب صرف یہ شور سے اب کام آگے جائے گا اور اس میں خیر دھاندلی باندلی میرا خیال ہے اس طرح کی دھاندلی ممکن نہیں ہوگی. اور یہ وہ چونکہ بلدیاتی انتخابات جو ہے نا وہ کوئی اور طرح کا کھیل ہے، اس میں بنیادی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ دھاندلی باندلی کا وہ، تو اگر ان میں سے بھی کوئی شور مچائے گا تو. سر لیکن ایک اور بات بھی تو دیکھیں نا حسن نثار صاحب، کیا لگتا ہے پی ٹی آئی عمران خان نے یہ بات طے کر لی ہے کہ انہوں نے ہار ماننی نہیں؟ خان صاحب تو خود کہتے ہیں میں ہار نہیں مانوں گا اور وہ ثابت کرتے ہیں ہر الیکشن کے بعد اس بات کو. بہت تھینک یو ویری مچ پارس، آپ نے ایک بہت اچھی بات یاد دلا دی. میں ہمیشہ بھول جاتا تھا اور سوچتا تھا یہ ایک محاورہ ہے کہ میں کبھی ہار نہیں مانتا. رابرٹ بروس جس کو کہتے ہیں ٹرائی اگین. ٹھیک ہے، میں کبھی ہار نہیں مانتا کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ جاہلوں، یہ نون لیگ چونکہ ہیں نیم خواندہ لوگ، یہ ان پڑھ سے لوگ ہیں. یہ محاورہ ہے ایک کہ آدمی اس وقت تک شکست نہیں کھاتا جب تک وہ شکست تسلیم نہیں کر لیتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نتائج کو نہیں مان رہے یا آپ حقائق کو نہیں مان رہے یا آپ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی. اس کا مطلب بالکل ہی کچھ اور ہے. میں ہار نہیں مانتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نتیجہ نہیں مانتا. مطلب یہ ہے کہ I will keep on trying, I'll keep on fighting. وہ کہتے ہیں نا آخری گولی تک لڑنا، آخری آدمی تک لڑنا. اس کا مطلب اور ہے، لیکن چونکہ یہ ان پڑھ ہیں، یہ جاہل ہیں، اس لیے یہ اس کو ٹھیک طریقے سے یا یملے ہیں. دوسری بات یہ بھی جی سر ٹائم ختم ہو گیا. ایک کامنٹ اور کر دیجئے، اور میں چاہوں گی کہ بھارت پہ آپ ضرور کامنٹ کریں. بھارت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے سر. کیا ان کی جو انتہا پسندی ہے اس کا کوئی مؤثر جواب ہے حسن نثار صاحب، یا ہم ان کی وحشت کو، ان کے جنون کو، ان کی بربریت کو، ان کے پاگل پن کو ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے یہ جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں؟ اچھا دیکھیں، بالکل ایسے ہی آپ کرو گے جیسے آپ عام زندگی میں اگر کوئی پاگل اینٹ اٹھا لے آپ کی طرف تو آپ کیا کرو گے؟ if I am carrying a weapon میں اسے گولی تو نہیں ماروں گا. اگر میں گاڑی میں بیٹھا ہوں میں اس پہ گاڑی نہیں چڑھاؤں گا، مجھے پتا ہے پاگل ہے. پاگل پن کا جواب پاگل پن تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں اور آنے و مستقبل قریب میں آپ خود دیکھ لو گے کہ یہ جو پاگلوں کا ایک بہت معمولی اور گھٹیا، دیکھیں 1.25 ارب کا ملک ہے وہ، وہاں اگر ایسے پاگل ہیں تو کلکرنی جیسے لوگ بھی ہیں. بے شمار جو آوازیں ان کے خلاف اٹھ رہی ہیں، میرے نزدیک وہ ہے بھارت کا چہرہ. یہ مکروہ چہرہ نہیں ہے.
اور ان کو دو کے درمیان ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. ایک طرف یہ جو دیکھیں میں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ بھی اگر گائے تمہاری ماتا ہے تو بیل تمہارے پتا جی ہیں. بالکل. تو پھر گھر میں جو ماں باپ ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا حسن نثار صاحب؟ ہاں نہیں یہ میں نے کالم میں لکھا ہے, عجیب اتفاق ہے جو یہی جملہ لکھا ہے. اچھا تو گائے ماتا کی خاطر اگر تم نے دھرتی ماتا کا منہ کالا کرنا ہے تو یہ تو سودا بڑا بہت ہی مہنگا اور گھاٹے کا ہے. یہ دھرتی ماتا کیا؟ مادر وطن جسے ہم کہتے ہیں, مدر لینڈ کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, دھرتی ماتا کیا ہے؟ بھارت. جی تو اگر منہ کالا کرنا ہے گائے ماتا کی وجہ سے دھرتی ماتا کا تو بسم اللہ کریں. بہت شکریہ حسن نثار صاحب, پروگرام میں آپ نے شرکت کی. کہا جاتا ہے کہ کچھ قومیں جلدی جاگ جاتی ہیں اور کچھ دیر سے جاگتی ہیں اور کچھ سوتی ہی رہتی ہیں. سوچئے اور فیصلہ کریں کہ ہم کس لائن میں کھڑے ہیں. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.